अस्सलाम वालेकुम। आज हम कातिल जान का पार्ट 3 लेकर आए हैं। 2 पार्ट इसके पोस्ट हो चुके हैं, अब इसका पार्ट 3 है। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं और मुझे बताइएगा कि आपको ये नावल अब कैसा लग रहा है, क्योंकि इसका पार्ट 3 तीसरा जो है वो पोस्ट हो रहा है। तो अब इसके पार्ट 4 को अब शुरू करते हैं। कार की स्पीड हद से ज़्यादा थी, जिससे आज वो हवाओं से मुकाबला करने में था। दूसरी जानिब जैसे कोई बेतहाशा ज़िद्दी इंसान था, तभी बार बार फ़ोन करता गया, जिसके बदले में इस शख्स ने स्याह गूगल से झांकती हुई निगाहों से फ़ोन को उठाकर साइलेंट पर लगाते जेब में डाला था। ये तो तय था वो कॉल रिसीव नहीं करने वाला था। खूबसूरत नकूश का मालिक वो हमेशा की तरह गहरी संजीदगी और सर्दपन चेहरे पर सजाए हुए था। 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करते इसने कार हवेली के सामने रोकी। हमेशा की तरह लाइट्स ऑन थी। कार की चाबियां गार्ड की जानिब उछालकर वो अंदर बढ़ गया। शेर, कहाँ थे तुम? ऊपर की जानिब जाते शेर के कदम अपने बाप की आवाज़ पर थमे, मगर वह पलटा नहीं। जहाँ हमेशा होता हूँ आवारागर्दी करने में मगन, रसानियत से जवाब देते इसने जैसे जलती पर तेल का काम किया। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया शेर। क्या क्या तुम बाप का हुक्म नहीं मानोगे? इसके जवाब पर बामुश्किल गुस्से पर बंद बांधते वो अपने मतलब की बात पर आए। मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे हाथों एक हसीना का कत्ल करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। हर गलत काम तो करता ही हूँ, कत्ल भी कर दूंगा। इसके लहजे से इन्हें कहीं से ये ना लगा कि वो मजाक कर रहा है। वो सख्त संजीदगी से बोलता इन्हें खौफ में मुब्तला कर गया, मगर वो डर चुके थे। बेटे के पाँव में बेड़ियां डालने का यही वक्त था। मैं भाई साहब को जबान दे चुका हूँ शेर। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो मैं अपनी ज़बान का कितना पक्का हूँ। मर जाऊंगा मगर ज़बान से नहीं फिरूंगा। अपने बेटे के अंदाज में जवाब देते हुए इसका दिमाग बुरी तरह गर्म कर गए। सर निगाहों से इन्हें देखते हुए बोला तो अल्फाज बेहद कूल थे। जहन्नुम मुबारक हो आपकी भतीजी को। बोल कर वो रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता ऊपर की जानिब बढ़ गया। जबकि वो इसके राजी होने पर मुतमिन हो गई, ये सोचे बिना कि किसी के घर की बेटी की बात कर रहे थे। अपनी ज़ुबान की फ़िक्र करने वाले शख्स की किसी की बेटी का ख्याल एक लम्हे को ना सताया। वो गहरी नींद में थी जब इसे अपने बालों में कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। सूरज की रोशनी ग्लास वॉल से टकराकर सीधी इसके चेहरे पर आती से नींद से बुरी तरह बेदार कर चुकी थी। अपने आप को किसी की कैद में महसूस करते वो घबरा कर अपना चेहरा ऊपर उठा गई। होश कुछ संभल ले तो मालूम हुआ कि वो सालिक शाह के हिसार में पूरी तरह छुपी हुई थी। न जाने वो इसे बेड पर कब लाया था। इसे यहाँ तक कि ये भी याद ना आया इसे यहाँ आए कितना वक्त गुजर गया था। अपने बालों पर रिंगते सालिक शाह की हाथ पर वो समझ गई कि इसी वजह से वो नींद से बेदार हुई थी। कुछ लम्हे गुजरे तो रात का मज़ा किसी फिल्म की मानिंद इसके सामने चलने लगा। एक चीज़ आती गई। एक गुस्से की लहर जो इसके बदन में दौड़कर असाब पर हथौड़े बरसाने लगी। अगले ही पल अपने गिर्द बंदे इस खसार को बुरी तरह झड़क कर इनसे आज़ाद होती वो बेड से उठ खड़ी हुई। इस हवेली में इस हवेली के किसी भी शख्स पर भरोसा नहीं करना था। अगर वो सदियों पुराने से रवाज को अपना सकते थे तो अपने बदले के लिए कुछ भी कर गुजरते। सालिक शाह जो कुछ देर पहले ही सोया था, अचानक इसके झटका देने पर सुर्ख आंखों को मुश्किल खोल पाया था। गुल अपने सामने खड़ी गुल को ना समझ नजरों से देखते वो होश संभाल कर उठ खड़ा हुआ। ना मतलब मेरा अगर निकाह हो गया तो यानी आप कुछ भी करेंगे? मैंने आपको हक नहीं दिया कि आप मुझे छू भी सकें। आपकी मौजूदगी से मुझे खौफत हो रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप इनकार कर सकते हैं तो इनकार कर देते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। सख्त नफरत करती हूँ मैं आपसे। अपने सामने खड़े सालिक शाह को देखते वो ना जाने कहाँ से इस कदर हिम्मत ले आई थी। जिस शख्स के सामने खड़ी होने से ही लोग डरते थे, और ये लड़की खुले आम इस शख्स से नफरत का इजहार कर रही थी। गुल पीछे मत जाओ। इसे बोलते बोलते पीछे की जानिब जाते देखे वो बस यही बोला, जबकि जवाब न मिलने पर वो जिद्दी अंदाज में से नफी करती जानबूझकर इसके कहे पर उल्टा अमल कर गई। अगले ही पल कुछ होता इससे पहले कि सालिक ने एक ही जस्त में इसको बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। वो इसे इब्तदा के लिए तैयार न थी, तब भी बेख्तियार इसके सीने से जा लगी। मेरी नफी मत करना गुल, बहुत ही बेरहम और बेहिस बंदा हूँ। अपने अल्फाजों को दोहराने का कायल नहीं। मेरी इज्जत हो तुम, मेरी गैरत, मेरी बीवी बन चुकी हो तुम, जिसका इनकार नहीं कर सकती। वो इससे पहली बार इतना बोलता देख रही थी। बेहद संजीदा निगाहें इस पर गाड़े वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोलता इसे बेड तक लाया। मैं आपको अपना नहीं मानती। कवानी की गई लड़की को अपनी इज्जत बना रहे हैं और भूल गए मेरे ही खानदान के शख्स ने आपके भाई का कत्ल किया है। वो शायद अपने अल्फाज से खुद को ही अजियत देना चाहती थी। अगर आइंदा कभी तुम्हारी ज़बान से ये अल्फाज अदा
وہ ایک خدا گواہ ہے، میں بہت کچھ غلط کر جاؤں گا۔ گل بالوں کو گرفت میں لیتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کر کے سرد آواز میں غرایا، جبکہ گل اس کے اس انداز پر گلا ترک کر کے رہ گئی۔ وہ اب اس سر نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ گل کو لگا وہ جیسے برف کی ہو رہی تھی، اس کی سر نگاہیں جیسے گل کے جسم کے آر پار ہوتی اسے برف کا بنا کر چھونے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ وہ شخص پرسرار تھا۔ گل آج اس بات پر ایمان لے آئی تھی، اس کا سحر اسے بری طرح جکڑنے لگا۔ وہ کچھ بھی کہنے، کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے بال نرمی سے چھو کر باہر جا چکا تھا، کچھ لمحے سرک گئے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک ملازمہ جو نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر پھیلا کانچ صاف کرنے لگی، تو وہ اسے اس کانچ سے بچا رہا تھا۔ اس پاس نگاہ دوڑائی تو یاد آیا وہ رات کو کیا کچھ نہیں کر چکی تھی۔ وہ اس شخص نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس اس کے الفاظ سے یہی یاد دلایا کہ اسے فکر تھی کہ اس کے الفاظ یہی تھے۔ اگلے ہی پل وہ الجھ گئی، کیا وہ شخص وہی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، یا کوئی دکھاوا، کوئی فریب؟ وہ یقین کرتی یا نہیں، یہی سوال ذہن میں گردش کرنے لگے۔ ہوش میں تب لوٹی جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ملازمہ سب صفائی کر کے جا چکی تھی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت گزر گیا، وہ ہل نہ سکی۔ نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کر کے وہ کمرے میں نظر گھمانے لگی، جب اس کی نگاہ بالکونی میں کھڑے سالک شاہ پر گئی جو اس کی ہی جانب رخ کیے سگڑ پی رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے پہلی بار سالک شاہ کو دیکھا تھا تب بھی وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ ان پرسرار نگاہوں کو خود پر محسوس کرتی وہ گھبرا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ایک ہی راستہ تھا ان نظروں سے بچنے کا، اور وہ روپوش ہو جاتی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہر غم بھلانے کو ایک ساتھ بیٹھا تھا، البتہ گہری خاموشی میں عجیب سی وحشت تھی۔ جب اچانک اماں سائیں کی آواز ڈائننگ پر گونجی، وہ ملازمہ سے مخاطب تھی۔ سائیں کون سی لڑکی؟ سر جھکائے وہ نہ سمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہی جس کو کل سالک ساتھ لائے تھے، کہاں ہے وہ؟ اسے کاموں میں لگا، پرچی خانے میں لے جاؤ، میں آ کر سارے کام بتاتی ہوں۔ جی وہ تو سائیں کے کمرے میں تھی، شاہ سائیں نے مجھے پھر آنے سے منع کیا ہے۔ سر جھکا کر نہایت ادب سے وہ جواب دیتی وہ ان کے اشارے سے پیچھے ہو گئی، جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اپنے آگے بڑی پلیٹ سرکا گئی۔ وہاں تایا تائی اور ان کے دونوں بیٹے موجود تھے، جبکہ سالک شاہ کی بہن بھی خاموش تماشائی تھی۔ ان کا تیسرا لاڑلا اپنے کمرے میں تھا۔ حویلی میں ہو رہے ہر واقعے نے اس کا ذہن نہایت ہی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا تھا۔ سالک سائیں ٹھیک نہیں کر رہے، اس دو کوڑی کی گھٹیا لڑکی کے لیے وہ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ انہیں منا لیں، پھر ہی ہم اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکیں گے۔ اس لڑکی سے آغا خان سے مخاطب وہ انہیں ضد سے ہٹنے کا کہہ رہی تھی، جس پر وہ ایک سر نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارسا ملک، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ تیسری بار دہرائے گئے تھے۔ نگاہ سامنے اپنے والد پر ڈالے وہ گہری سانس بھر کر بامشکل حامی بھر پائی۔ اس شخص کو وحشت زدہ نگاہیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ باپ کی زبان کی لاج رکھنی تھی، باپ کی پگڑی کی عزت تو اس دوپٹہ والی کو رکھنی ہی پڑی، ورنہ کون جان تھا اس بے حس سے۔ پوری حویلی اس سے خوف کھاتی تھی، اس سے بات کرنا جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ کھڑے کھڑے سامنے والے کو قتل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر پاورفل اور سرد ہوتی تھی کہ وہ مہینے میں بھی اس سے غلطی سے سامنا ہو جاتا تو خود کو چھپا کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اور اب یہ کیا ستم ہوا تھا کہ ساری زندگی کے لیے اس کا وجود اس شخص کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ کیا وہ ناواقف تھے؟ وہ کیسا انسان تھا؟ لاپرواہ سا جو شاید ہی کبھی مسکرا کر بات کر سکے۔ سامنے اس شخص پر نگاہ ڈالے وہ یہی سوچ کر رہ گئی، کیا وہ شخص زندگی میں کبھی مسکرایا بھی ہوگا یا نہیں؟ ہر جانب مبارکباد کا شور اٹھا اور دوسری جانب صفاق وہ بے حس انسان اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا، بغیر کسی کی پرواہ کیے، جیسے بس اس کا اتنا ہی ضبط تھا۔ آگے خبر جا چکی ہے، مگر ہمیں رکنا نہیں ہے، تم جانتے ہو نا۔ سنسان سیاہ رستے پر کھڑی کار کے قریب وہ دو نفوس سامنے کی جانب دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کرنے سے شاید آج اس لمحے قاصر تھے۔ تبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ بات شروع کرتے، گویا ہوا رکنا ہوتا تو شروع ہی نہ کرتا۔ جواب چند ثانیوں میں آیا اور پھر خاموشی ہوگی۔ کچھ وقت مشکل ہوتا ہے، مگر وقت ہے، گزر جائے گا۔ یاد رکھو گے تو تکلیف اٹھاؤ گے اور یادیں بنا
بنا لوگے تو ذات ہو جاؤ گی۔ اس کا اشارہ سمجھتے وہ مٹھی بیچتا ماس سے جھلکتی نگاہیں اس پر گاڑ گیا۔ یادیں آپ نہ یاد رکھتے نہ رکھنا چاہتے ہیں، وہ یادیں داغ ہوتی ہیں، نہ کبھی مٹ سکتی ہیں، نہ مانند پڑ سکتی ہیں۔ اب بھی ایک حادثہ ہوا ہے نہ تمہارے ساتھ، تمہارے بقول تم اس حادثے سے جان چھڑوا لوگے، کیا اس کی یاد سے بھی چھڑوا لوگے؟ نہیں بیسٹ، یہ تمہارے لیے، تمہارے یا میرے، ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس شخص نے گہرا سانس بھرتے، جیسے ایک تلخ حقیقت اپنے اندر اڈیلنی چاہیے۔ وہ دونوں الگ الگ مقام پر تھے، عجیب سا مقام جہاں کے رستے تک ان کو علم نہ تھا۔ وقتی رشتوں کو اگر ہم ناسور بنا لیں تو ہم اپنے عزیزوں کو بھی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں جو رشتے سے بڑھ کر ہمارے نزدیک رہ رہے ہوتے ہیں۔ احمد بولو، تم سے بہت کچھ جڑا ہے، کوئی بھی بے دہانی میں قدم اٹھایا تو برباد سب کچھ ہوگا، اکیلے تم اور میں نہیں۔ اسے سمجھانے پر وہ مٹھی بھینچ گیا۔ وہ اسے اس لیے نہیں سمجھاتا تھا کہ وہ اپنا قدم بھول جائے، وہ اسے صرف ہمت اور حوصلہ دینے کو سمجھاتا تھا۔ وہ دنیا کے لیے بیس تھا مگر اس کے لیے ایک دوست اور بہترین ساتھی تھا۔ تم اپنوں سے اتنا دور مت ہو کہ جب تک ہماری اصل دوری کا وقت آئے تو پچھتا رہے ہو۔ وہ کیا بات ہائی لائٹ کر رہا تھا؟ یہ بات سمجھ کے اس کا سیاہ ماسک پہنے شخص نے نگاہوں سے فون پر آتی کال کو دیکھ کر بامشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ تمہیں لگتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں؟ میں وہی ہوں جہاں مجھے رکھا گیا ہے ٹائیگر۔ وہ جیسے اپنے الفاظوں سے خود کو بھی ہمت دے رہا ہو جو شاید آج سے ناممکن تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی الگ الگ موڑ آئے تھے جن سے وہ نہ دور جا سکتے تھے اور نہ انہیں خود سے دور رکھ سکتے تھے۔ کیا سالک صاحب باہر چلے گئے؟ اپنی خاص ملازمت سے اماں صاحب سوال کرتی ہیں۔ اس کے سر ہاں میں ہلانے پر پاس کھڑی دوسری ملازمہ کو سر ہلا کر اشارہ کر گئی۔ ان کا اشارہ ملتے ہی وہ اوپر کی جانب دوڑی۔ دروازہ بند تھا۔ آگے بڑھ کر دروازہ نوک کرتی وہ کچھ ثانیے انتظار کرتی رہی، اندر جا نہیں سکتی تھی۔ اس وجود کے باہر آنے کا انتظار تھا۔ تبھی کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہی وہ سیاہ ٹراؤزر اور سادہ سا فراک پہنے ساتھ سالک شاہ کی شال اوڑھے کھڑی تھی۔ سر پر ہم رنگ ہی دوپٹہ موجود تھا۔ بڑی سائیں آپ نے بلایا ہے؟ سالک شاہ کے حکم کی نافرمانی نہ آج تک کی تھی نہ اس نے اب کی۔ سالک شاہ کے ہی کہنے پر وہ اس سے سر جھکا کر بات کر رہی تھی۔ 2 منٹ سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر جواب دیتی وہ واپس مڑ گئی۔ سالک شاہ کہیں جانے سے پہلے اسے کچھ کپڑوں سے بھرا بیگ دے کر گیا تھا، جن میں سے ایک بیگ میں جوتے بھی تھے۔ سادہ سے جاتے نکل کر پہنتی، گہرا سانس بھر کر وہ باہر نکل گئی۔ ابھی تک وہ ملازمہ وہی کی وہی کھڑی تھی۔ ایک نظر دیکھے وہ نظر پھیرتی، اس کا انتظار کیے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی مگر ان سب چیزوں کو فیس کرنا لازمی تھا۔ یہ حقیقت تھی جو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیاں سے گل کو آتے دیکھ کر اماں صاحب پاس کھڑی ملازمہ سے دودھ کا گلاس پکڑ کر گل کی جانب دیکھتی زمین پر اڈیلنے لگی۔ وہ جب تک ان کے قریب آئی تب تک اماں صاحب گلاس پورا خالی کر چکی تھی۔ زمین کی جانب ایک نگاہ دیکھے وہ ہونٹ بھینچے سامنے بیٹھے سخت نگاہوں سے خود کو گھورتی سالک کی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ اس کی اسی حرکت پر وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے لڑکی صاف کر اسے، زمین کی جانب انگلی سے اشارہ کرتی وہ دھاڑی، جبکہ ان کے اس انداز پر بامشکل گل اپنا غصہ پی پائی۔ گل رخ آنکھوں میں سرخی لیے وہ ایک لفظ پر زور دیتی گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پر سب ملازمہ کھڑی شوق کی کیفیت میں کبھی اماں صاحب کو دیکھتی تو کبھی گل کو۔ اس کے اس انداز پر وہ بغیر لحاظ کیے گل کے قریب جا کر ہاتھ اٹھا گئی، جب اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ گل نے بامشکل ہی ان کا انداز سہا تھا۔ اس حرکت پر سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتی وہ ان کی کلائی تھام کر ان کا ہاتھ ہوا میں ہی روک گئی۔ میرا ایک ہی اصول ہے، عزت دیں اور عزت لیں۔ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتی اور سخت ترین لہجے میں انہیں وارن کر گئی، جبکہ اس کے اس انداز نے اماں صاحب کو حیرانی کی مورت بنا دیا۔ انہیں کل تک وہ دبو سے کوئی لڑکی لگی تھی، تو میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ میں نے اچھوں کو سیدھا کیا ہے۔ اونچی آواز میں بولتی وہ گل کے چہرے پر ناگواری کی وجہ بنی۔ اگر میں آپ کی عزت کر رہی ہوں تو آپ بھی عزت سے پیش آئیں۔ میں اتنا لحاظ کسی کا نہیں رکھتی آنٹی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ خود کو کوئی بھی سخت الفاظ کہنے سے باز رکھی ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس سے بڑی تھی اور بڑوں سے آج تک اس نے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ تیری اتنی جرأت تو میرے سامنے بولے، ایک قاتلہ کی بہن ہے تو گھٹیا لڑکی۔ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے وہ گل کو پیچھے جانب دھکیل گئی، جبکہ اچانک ہوئی اس حرکت پر گل بامشکل اپنے پاؤں پر قابو پا گئی، ورنہ بری طرح اس ٹھنڈے فرش پر گرتی۔ افسوس اتنی بڑی حویلی میں رہنے والوں میں اس قدر جہالت ہے۔ جہاں اماں صاحب نے ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا تھا وہیں شال کی
جگہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتی وہ انہیں اچھی طرح سلگا گئی تھی، جبکہ اصل آگ تو اس کے لفظوں نے لگائی تھی۔ تو نے مجھے جاہل بولا، زینب اس لون میں چھوڑ کر آؤ، اور اگر یہ کل دوپہر سے پہلے اندر آئی تو تمہاری جان لے لوں گی۔ خون آشام نگاہوں سے اماں سائیں اسے دیکھ کر اپنی خاص ملازمہ زینب کو حکم دیتی، گل کی نظروں میں دیکھ کر دودھ کا خالی گلاس اس کے سامنے ہی زمین پر پھینک کر جیسے اسے اس کی قحط یاد دلا گی۔ انہوں نے گلاس نرمی سے پھینکا تھا، تبھی ہلکی سی دراڑ کے سوا اس سے کچھ نہ ہوا تھا۔ اگلے ہی پل ان کی نظروں میں دکھتی گل نیچے کو جھکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے اس قدر زور سے گلاس کو زمین پر مارا کہ چھن کی آواز اس خاموش حویلی میں بری طرح گونجی۔ اماں سائیں دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئیں۔ میں اپنے الفاظ بار بار دہرانے کی عادی نہیں، آپ کے گاؤں کی یا آپ کی اس حویلی کی پلی بڑی ڈر پھوک اور جہالت سے بھرپور لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ جیسی خاتون کی تربیت میں پلی بڑی ہو۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے ماں باپ کی تربیت کے بعد اپنی تربیت اس معاشرے میں رہنے کے لائق خود کی ہے۔ ہر ملازمہ خوف سے سامنے کھڑی اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی وانی میں آئی لڑکی تھی جو اس قدر بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھی ہوئی تھی، ورنہ اپنوں سے دوری ان کی غداری عورت کو اندر ہی اندر نچوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ اس بار ہر چیز بدلی تھی، تاریخ بدل چکی تھی۔ وانی کی لڑکی نے ہر ظلم اور جابر کو خاموش کر دینے کی جرأت اپنے اندر سمائی ہوئی تھی۔ اماں سائیں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو عمر میں یقیناً چھوٹی تھی، مگر اپنی نظروں سے انہیں خوف ضرور دلا گئی تھی۔ میں عزت تب تک رکھتی ہوں جب تک سامنے والے عزت دیں، ورنہ آگے کے ذمہ دار سامنے والا خود ہی ہوتا ہے۔ انگلی اٹھا کر وہاں آئی سالک شاہ کی بہن اور تائی کو وارن کرتی وہ واپس اوپر کی جانب بڑھ گئی کہ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی اس لڑکی کو روک سکتے۔ ظلم کرنا تو دور کی بات تھی، اس لڑکی نے مجھے ذلیل کیا، وہ میرے قہر سے واقف نہیں ہے۔ ابھی تم خاموش کیوں کھڑی ہو سو جاؤ، اسے برباد کر دو، کچھ بھی کرو۔ اپنی بیٹی کو دیکھتی وہ غصے سے پھنکاری، جب سے وہ کمرے میں آئی تھی تب سے ہی غصے میں بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریے، اس بزاد کو میں سبق سکھاؤں گی، بھولے مت میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ذہن میں پلان کو ترتیب دیتی اپنے لفظوں سے اماں سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ شاباش، دل خوش کر دیا میرا سالی کی خبر میں اس لڑکی کا کام تمام کرنے کے بعد لوں گی۔ تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اماں سائیں کو ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گئی۔ آدھی رات کے پہر وہ حویلی لوٹا۔ حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، یقیناً سب تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے سونے جا چکے تھے۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر اندھیرے میں ڈوبے اپنے کمرے پر گئی۔ کہیں سے بھی وہ کسی موجودگی کا علم نہ ہوا۔ ایک لمحہ لگا اس سے غضبناک ہونے میں۔ زور سے دروازہ بند کرتے وہ واپس سے نیچے آئے، اس کے قدم اس کے کمرے کی جانب کے جس کی موجودگی اس وقت غلط جگہ تھی۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی جھک کر پڑھائی میں مگن اس لڑکی کے قریب بڑھ کر اس کا بازو دبوچتا بیڈ سے نیچے اتار گیا۔ وہ جو نیند نہ آنے پر کتابیں کھول کر بیٹھی تھی، اچانک ہوئی اس افتتاح پر بامشکل گرنے سے سنبھالی۔ اس سیاہ آنکھوں میں سرخی کی دوڑیں دیکھ کر خوف سے کانپتی وہ اسے کھینچنے پر کھینچتی چلی گئی۔ اس میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روکنے کی یا کوئی بھی سوال کرنے کی۔ چھوڑے، بامشکل لفظ ادا ہوئے جس نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ایک اور لفظ جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ اسے اپنے دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کی دھڑ پر سب سے پہلے شیر کے والد ہی باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سب ہی کمروں سے باہر نکل آئے۔ نکاح کے بعد تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا، ہاں یا نہ؟ حویلی کے سبھی افراد اس وقت اس سرفرے شخص کو سخت نگاہوں سے گھورے تھے، مگر وہاں ان سب کی پرواہ کیسے تھی؟ دماغ تو اس کا اپنا خالی کمرہ دیکھ کر ہی خراب ہو چکا تھا۔ کیا بکواس ہے شیرو، وہ کیوں ہوگی کمرے میں؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ اپنے باپ کے جواب پر وہ جوان کی جو ان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا فوراً ان کی جانب گھوما۔ واقعی نکاح میری مرضی سے ہوا تھا؟ نہیں نا، میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں۔ کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر نگاہیں ان سب پر گاڑے وہ ان سب کو حیران اور پریشان چھوڑتا ان کے قریب آیا، جو پہلے ہی اس کی جگہ اس کی موجودگی سے خوفزدہ کھڑی تھی۔ ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتی وہ کچھ دیر بعد ہچکیاں لیتی قابل رحم حالت میں تھی۔ غصے میں ہی وہ اس کے کمرے سے کھینچتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی بات پر وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی خوف بھری نگاہیں اٹھا کر ان سب کو دیکھنے لگی جو سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اس نے یہ نکاح اس صورت تو کیا تھا کہ اگلے 3 سے 4 سال کوئی رخصتی کی بات نہ کرے گا، مگر یہ کیا وہ اسی رات اس کی رخصتی لے رہا تھا؟ اپنا حکم سنا چکا تھا، وہ شیر دل تھا، مانگنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔
اس لمحے سے شیر دل جیسے پتھر شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی، جو ایک لمحے میں اس کے کتنے ہی خواب رون چکا تھا۔ صرف اپنی انا کی جنگ میں، ان سب کے بیچ وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کے تایا، اس کا باپ اور اس کا وہ شوہر، وہ سب اپنی ہی اناؤں کی جنگ میں اسے کیوں روندتے چلے جا رہے تھے؟